बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगम्बर इस्लाम अबुल कासिम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ घर की चार दीवारी से निकलकर मक्के की कुफ्र परवर फिजा में गूंजी तो रद्द अमल के तौर पर मुखालफत के तूफान उठ खड़े हुए। जो लोग आंखें बिछाते थे वो आंखें दिखाने लगे और जो फूल बरसाते थे वो आपकी राह में कांटे बिछाने लगे। कुरैश ने कदम कदम पर तबलीग हक की राह में रुकावटें खड़ी की। वो कौन सी मुश्किल थी जो आपके रास्ते में हायल न की गई हो, और वो कौन सा हरबा था जो इस्तेमाल न किया गया हो। मगर अज़्म पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुश्किल को मुश्किल नहीं समझा और आप कुरैश के मायदाना सरगर्मियों के बावजूद हमतन अपनी तबलीगी कामों में मसरूफ रहे। कुरैश ने ये हाल देखा तो वो एक वफ्द की शक्ल में जनाब अबू तालिब के पास आए और कहा, आप अब्दुल्लाह के बेटे का तौर तरीका देख रहे हैं। इसने चंद भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर अपने दीन में दाखिल कर लिया है। हम इससे रूबरू बातें करना चाहते हैं और आप भी इसे तनबीह कर दें कि वो अपना रवैया बदल दे और इस नए दीन से दस्तबरदार हो जाए। हजरत अबू तालिब ने कुरैश के खतरनाक तेवरों को भाप लिया। खामोशी से उठकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया कि चंद अकाबरीन कुरैश आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर मुनासिब समझें तो इनकी बात सुन लें, वरना जैसा कहें मैं इन्हें जवाब दूं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और इनसे पूछा, क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप हमारे बुतों से ना कोई सरोकार रखें, ना इन्हें बुरा भला कहें और ना हमारे दीन पर हमला करें। अगर आपने हमारा ये मुतालबा मान लिया तो हम आपके किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। वरना आपने फरमाया, मैं यही तो कहता हूँ कि अल्लाह एक है, इसी की इबादत करो और इसे छोड़कर अपने खुद साख्ता खुदाओं की परस्तिश ना करो। और ये मेरा फर्ज मनसबी है कि मैं बुत परस्ती की मजम्मत और खुदा परस्ती की तबलीग करूं। अबू तालिब की वजह से कुरैश और तो कुछ ना कह सके, अलबत्ता ये जरूर कहा, ये तो अजीब बात है। इसके बाद सबके सब मुंह लटकाकर चले गए। इस मौके पर हजरत अबू तालिब ने अपने हुस्न तदबीर और हिकमत अमली से ऐसा रवैया इख्तियार किया कि कुरैश के भड़के हुए जज्बात मजीद न भड़कने पाए। अगर नरम रवि के बजाय सख्त रवैया अख्तियार किया जाता तो दुश्मनी और अनाज की आग और भड़क उठती और कुफ्फार की तशद्दुद पसंद तबीयतें और सख्ती और तशद्दुद पर उतर आती। इस मसलहत के अलावा दावत फिक्र का अहम मकसद भी इसमें शामिल था कि कुरैश चिरागपा होने के बजाय ठंडे दिल से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुने, इन पर गौर करें और अपने मुतक़ादात और इनकी तालीमात का जायजा लेकर हक़ व बातिल का फैसला करें। और जिस तरह दीगर मामलात में इनकी रास्त गोई और सच बयानी तस्लीम करते आए हैं, दीन के बारे में भी इनकी सच्चाई का एतराफ करें और सोचें कि जिसने 40 बरस की उम्र तक कभी झूठ न बोला हो, वो यकबारगी इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है कि रिसालत और अल्लाह की नुमाइंदगी का दावा करने लगे। मगर कुरैश अपने अकीदों से दस्तबरदार होने को तैयार न थे और न ही इनकी मुंजमद तबीयतों में बासानी तब्दीली हो सकती थी। उन्होंने देखा कि इनके अकायद का तहफ़्फ़ुज़ इसी वक्त मुमकिन है जब इस दाइए हक का खात्मा कर दिया जाए। मगर अबू तालिब के होते हुए इन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की जुर्रत भी तो न थी। चुनाचा उन्होंने अबू तालिब की हिमायत और सरपरस्ती को खत्म करने के लिए ये खेल खेला कि कुरैश के एक खूबसूरत नौजवान अम्मारा बिन वलीद को अबू तालिब के पास लाए और कहा कि आप इसे अपना बेटा बना लें और मोहम्मद की हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं। जनाब अबू तालिब ने इनकी ये अनोखी फरमाइश सुनी तो फरमाया, ये अच्छा इंसाफ है कि मैं तुम्हारे बेटे को लेकर पालूं और अपना बेटा तुम्हारे हवाले कर दूं ताकि तुम इसे कत्ल कर दो। खुदा की कसम ये कभी नहीं हो सकता। तारीख कामिल जिल्द 2 सफ़ा 44। कुरैश का ये मुतालबा इंसान की फितरी लगाव जज्बात मोहब्बत से बेखबरी या उमदन इस बेरुखी पर मुबनी था कि अबू तालिब अपने हकीकी भतीजे को खूंखार दरिंदों के हवाले कर दें और एक अजनबी और बेगाने को लेकर इसकी परवरिश करें। एक मामूली सतह का इंसान भी इसे गवारा नहीं कर सकता, जय कि अबू तालिब ऐसा बाहमियत इंसान जो पनाह मांगने वालों के लिए भी मजबूती और तंदही से जम जाता हो, वो अपने जिगरबंद को इस आसानी से खून आशाम तलवारों के सुपुर्द कर दे और अपनी हमियत, मुरव्वत और शर्फ का कुछ भी पासो लिहाज न करे।
قریش کی اس پیشکش سے ان کی پست ذہنیتوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں کس حد تک ہوش و خرد کے تقاضوں سے دور ہو چکے تھے کہ ایسی بے تکی باتوں پر اتر آئے۔ یہ امر غور طلب ہے کہ ایسے کج پکڑ لوگوں کا سمجھانا بجھانا اور ان کے ارادوں کو ناکام بنانا کتنا دشوار تھا، اور ان دشواریوں کو دور کرنے میں کیا ابو طالب کے علاوہ اور کسی کا بھی عمل دخل تھا؟ تاریخ کسی اور کا نام بتانے سے قاصر ہے۔ غرض قریش کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا اور ان کی سخت گیری اور ستم رانیوں کے باوجود اسلام کی آواز دبنے کے بجائے ابھرتی ہی گئی۔ اب قریش مکہ کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے متاثر ہو کر لوگ اسی طرح اسلام میں داخل ہوتے رہے اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو ایک دن یہ مختصر جماعت مکے کی سیاست پر چھا جائے گی اور انہیں پیروں تلے روند کر ان کے اقتدار کو ملیہ میٹ کر دے گی۔ جب انہیں انقلاب نو کے زیر اثر اپنے اقتدار خطرے میں نظر آیا تو چند شیوخ اور عمائدین ابو طالب کے پاس پھر آئے اور ان سے کہا کہ پہلی بار ہم خاموش ہو کر چلے گئے تھے مگر اب پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے، ہم کہاں تک آپ کی بزرگی اور عظمت کا لحاظ کریں، بالآخر ہمیں وہ قدم اٹھانا ہی پڑے گا جو اب تک اس توقع پر نہیں اٹھا کہ شاید یہ آواز دب جائے۔ اب آپ اپنے بھتیجے کو سختی سے سمجھا دیں کہ وہ خاموش ہو جائیں اور آسمانی باتوں کا سلسلہ ختم کر دیں، ورنہ آپ درمیان سے ہٹ جائیں اور ہمیں دو ٹوک فیصلہ کرنے دیں۔ جناب ابو طالب نے جب ان کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ سرداران قریش پھر جتھا باندھ کر آئے ہیں، آپ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے ان کے جذبات مشتعل نہ ہوں، ورنہ اندیشہ ہے کہ اچانک وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ میں تنہا کہاں تک ان کا مقابلہ کروں گا؟ جناب ابو طالب کی زبان سے یہ الفاظ سن کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے اور گھرائی ہوئی آواز میں آپ نے فرمایا، چچا میں تو انہیں نیکی اور حق پرستی کی دعوت دیتا ہوں اور میرے منصب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میں انہیں اللہ کے احکام و پیغام سے مطلع کروں۔ خدا کی قسم وہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں جب بھی میں اعلان حق اور تبلیغ الہی سے دستبردار نہ ہوں گا۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چل دیے۔ حضرت ابو طالب نے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے دیکھا تو بوڑھے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، آواز دے کر پیغمبر کو روکا اور خود اعتمادی کے ساتھ فرمایا، برادر زادے جائیے اور جو سمجھ میں آئے وہ کیجیے، خدا کی قسم میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو طالب کے اس جواب سے حضور کے آنسوؤں کا مداوع ہو گیا، دل کے حوصلے بڑھ گئے اور تنہائی اور بیاری کا احساس جاتا رہا۔ اس تجدید عہد کے بعد حضرت ابو طالب نے سرداران قریش کی طرف رخ کیا اور ان سے کہا، آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ جائیے اور جو بن پڑے وہ کیجیے۔ خدا کی قسم میرے بھتیجے کی زبان کبھی جھوٹ سے آشنا نہیں ہوئی۔ اس جواب سے رسول اکرم کی صداقت اور اسلام کی سچائی پر جناب ابو طالب کی یقین اور ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ قریش کے ان وفدوں میں اگرچہ ابو طالب کا ایک واسطہ اور ذریعہ ٹھہرایا جاتا رہا ہے مگر وہ کسی موقع پر کفار قریش کے مسلک اور نظریے کی تائید و ہمنوائی کرتے نظر نہیں آتے۔ اگر وہ ان نظریات کی ہمنوا ہوتے تو جہاں پیغمبر کو قریش کا پیغام پہنچاتے تھے وہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ ان کے مذہب کے خلاف کچھ نہ کہیں، نہ ان کے بتوں کی مذمت کریں، مگر تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ آپ نے کسی موقع پر بھی آپ کی ہمنوائی کی ہو۔ قریش بھی ان کے طرز عمل سے یہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ ان کی تمام تر ہمدردیاں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہیں اور ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور حمایت سے دستبردار ہو کر ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے مزید کچھ کہنا سننا بے سود سمجھا اور ایک محاذ قائم کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دینا اور ستانا شروع کر دیا۔ کبھی ڈھیلے مارتے، کبھی کوڑا کرکٹ پھینکتے، کبھی کاہن مجنوں اور آصف زدہ کہتے اور جب آپ مصروف نماز ہوتے تو مذاق اڑاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام تک گھر نہ پلٹے تو حضرت ابو طالب کو فکر دامنگیر ہوئی، کیونکہ ان حالات میں یہ اندیشہ تھا کہ قریش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں غائب نہ کر دیں یا قتل نہ کر ڈالیں۔ جہاں جہاں حضرت کے ملنے کا امکان تھا وہاں وہاں آپ نے ڈھونڈا مگر کہیں پتہ نہ چل سکا۔
آپ نے تمام ہاشمی جوانوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم لوگ اپنی اپنی آستینوں میں تیز دھار والے خنجر چھپا کر سرداران قریش میں سے ایک ایک کے پہلو میں بیٹھ جاؤ اور ایک شخص ابو جہل کے پاس بیٹھ جائے. اگر یہ پتا چلے کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں تو تم لوگ ایک دم ان پر ٹوٹ پڑنا اور سب کو بے دریغ قتل کر دینا. ہاشمی جوانوں نے خنجر سنبھالے اور کفاران قریش کے سرداروں کو اپنی زد میں لے لیا. جناب ابو طالب ادھر پیغمبر کی تلاش میں سرگردہ تھے کہ کوہ صفا کی جانب سے زید بن حارث آتے دکھائی دیے. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے میرے بھتیجے کو بھی کہیں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں انہی کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ کوہ صفا کے دامن میں تشریف فرما ہے. کہا انہیں بلا کر لے آؤ، خدا کی قسم جب تک میں اپنی آنکھوں سے انہیں زندہ و سلامت نہیں دیکھ لوں گا گھر نہیں جاؤں گا. زید نے جا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابو طالب کی پریشانی کا حال بتایا تو آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر چچا کے پاس آئے اور اپنی سلامتی کا انہیں یقین دلایا. دوسرے دن جناب ابو طالب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ہاشمی جوانوں کو لے کر سرداران قریش کی بزم میں پہنچے اور اپنے جوانوں سے فرمایا کہ کل تم لوگ جو چیز چھپائے ہوئے تھے اسے ان سرداروں کے سامنے ظاہر کر دو. سبھی نے اپنی اپنی آستینوں سے خنجر نکالے اور انہیں ہوا میں بلند کر دیا. کفار قریش نے پوچھا یہ خنجر کیسے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا کل دن بھر میرا بھتیجا غائب رہا، اندیشہ ہوا کہ تم لوگوں نے اسے کہیں قتل نہ کر دیا ہو، لہٰذا میں نے ان ہاشمی جوانوں کو تم پر مسلط کر دیا تھا کہ اگر محمد کی قتل کی خبر سننا تو کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑنا. ان تیز دھار خنجروں کو تم لوگ اچھی طرح دیکھ بھال لو. خدا کی قسم اگر میرے بھتیجے پر کوئی آنچ آئی تو میں تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. حضرت ابو طالب کے یہ خونخوار تیور دیکھ کر کفار قریش میں بھگدڑ مچ گئی. ساری محفل تتر بتر ہو گئی. بھاگنے والوں میں ابو جہل سب سے آگے تھا. کفار قریش اور بنی ہاشم میں رقیبانہ چشمک پہلے ہی سے تھی. اب ان کی ماندانہ روش کے نتیجے میں اختلافات کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہو گئی اور ان کی ساری دشمنی اور دعوت کھل کر سامنے آ گئی. قریش کا عناد اس حد تک بڑھا کہ انہوں نے بنی ہاشم سے قطع مراسم اور تعلقات کا فیصلہ کر لیا اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ شہر کا گوشہ چھوڑ کر پہاڑ کی گھاٹیوں میں پناہ لیں. اس ذیل میں کفار مکہ نے متحد ہو کر ایک معاہدہ بھی مرتب کیا جس میں یہ قرارداد مرقوم ہوئی کہ کوئی شخص بنی ہاشم کے کسی فرد سے نہ کسی قرابت کا اظہار کرے گا، نہ ان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرے گا، نہ ان کے لیے سامان خود و نوش فراہم کرے گا اور نہ ان سے کوئی واسطہ و تعلق رکھے گا جب تک کہ ابو طالب محمد بن عبداللہ کو ہمارے حوالے نہ کر دیں. یہ معاہدہ محرم 7 نبوی میں منصور بن اکرمہ نے لکھا. شعیب ابو طالب جس میں ہاشمی خانوادہ محصور و نظر بند کیا گیا تھا پہاڑ کا ایک درہ تھا، لیکن یہ مقام بھی قریش کے دسترس سے محفوظ نہ تھا. ہر وقت یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ اچانک کسی سمت سے حملہ نہ ہو جائے. چنانچہ اس خطرے کے پیش نظر حضرت ابو طالب اپنی راتیں جاگ کر گزارتے تھے، پیغمبر کے سونے کی جگہ تبدیل کرتے رہتے تھے اور آپ کے بستر پر اپنے بچوں میں سے کسی کو اور بالعموم اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت علی کو سلا دیا کرتے تھے تاکہ رات کے اندھیرے میں حملہ ہو تو ان کا کوئی بیٹا کام آ جائے مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنچ نہ آنے پائے. یہ دور وہ تھا جب خطہ عرب میں چند گنے چنے آدمیوں کے علاوہ بانی اسلام کا نہ کوئی حامی تھا نہ مددگار. اپنے بیگانے سبھی مخالفت پر تلے ہوئے تھے. بس صرف ایک ابو طالب تھے جو آپ کی حمایت و پشت پناہی میں پہاڑ کی طرح اپنے موقف پہ ڈٹے رہے، نہ کسی موقع پر ان کا ساتھ چھوڑا اور نہ ان کی نصرت و اعانت سے ہاتھ اٹھایا. یہ ابو طالب ہی کی حمایت اور پاسداری کا نتیجہ تھا کہ کفار قریش اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے سے ناکام رہے اور حضرت ان کی دسترس سے باہر اور ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہے. غرض کہ جناب ابو طالب نے معاشی مقاطع کے بعد اپنی اولاد کو خطرے میں ڈال کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کا انتظام کیا. اس میں شک نہیں کہ اگر آپ عرب کی چیرہ دستیوں اور قریش کے فتنہ پروازوں کے ناروا مظالم کو روکنے کے لیے کھڑے نہ ہوتے تو مظالم قریش کی تاریخ موجودہ تاریخ سے کہیں زیادہ دردناک اور الم انگیز ہوتی. مختصر یہ کہ مسلسل 3 برس تک کفار قریش کی طرف سے یہ معاشی مقاطع جاری رہا اور شعیب کی صحبتوں نے خانوادہ بنی ہاشم پر جسمانی اور روحانی تکالیف کے علاوہ رزق کی وسعتوں کو بھی تنگ کر دیا. کھانے پینے کا کچھ میسر نہ تھا.
درختوں کی پتیاں شکم پروری کا ذریعہ تھیں. اگر اشیاء خودنی میں سے کوئی کچھ بھیجنا چاہتا تو قریش مذمت کرتے. جناب ختیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام کو جب یہ حال معلوم ہوا تو انہوں نے گیہوں کی ایک بوری پھوپھی کی خدمت میں روانہ کی. راستے میں جہالت کا بورا ابو جہل مل گیا. تصادم ہوا. اس نے چھیننا چاہا تو ایک شخص ابو البختری نے اسے سمجھایا کہ اگر ایک شخص اپنی پھوپھی کو کچھ بھیج رہا ہے تو تجھ سے کیا سروکار. لیکن وہ بورا جہالت سے اس قدر لبریز تھا کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا. آخر ابو البختری نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اس کے مرکز کو کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے. چنانچہ ان کے ہاتھ میں کمان تھی جسے انہوں نے اس زور سے ابو جہل کے سر پر رسید کیا کہ ستون جہالت زمین پر ڈھیر ہو گیا اور وہ غلے کی وہ بوری جناب ختیجہ تک پہنچ گئی. شب و روز اسی طرح گزرتے رہے. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ چچا، قریش کے معاہدے کو دیمک نے چاٹ چاٹ کر ختم کر دیا اور اب اس میں خدا کے نام کے علاوہ کچھ باقی نہیں ہے. اس خبر پر جناب ابو طالب نے اسی طرح یقین کیا جیسے کوئی وحی کا یقین کر لے. اعتماد کا یہ عالم کہ آپ نے بھتیجے سے اس کے بعد مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی. دوسرے دن خانہ کعبہ میں آئے اور سرداران قریش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بھتیجے نے مجھ کو خبر دی ہے کہ تمہارے معاہدے کو دیمک چاٹ گئی ہے اور اس میں صرف خدا کا نام باقی ہے. معاہدہ دیکھا گیا. کفر کی تحریر دیمک چاٹ چکی تھی اور صداقت رسول عربی کی غیر فانی نقوش ابھر چکے تھے. اس واقعے کے بعد بنی ہاشم کو شعیب سے رہائی نصیب ہوئی. ابتدائے بعثت میں جبکہ دعوت اسلام مخفی تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اظہار اسلام سے خود منع فرماتے تھے اور یہ تحفظ اسلام کا ایک انتہائی حکیمانہ طریقہ تھا. اس ہدایت کے مطابق بہت سے مسلمان اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھے اور کوئی دوسرا شخص ان کے ایمان اور اسلام سے آگاہ نہ تھا. وہ لوگ اس حد تک اسلامی امور کا پاس و لحاظ رکھتے جہاں تک ان کی حالات اجازت دیتے تھے، بلکہ جب اسلام ایک جماعتی اور گروہی شکل میں ابھر کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو اس وقت بھی کچھ مسلمان ایسے تھے جو اپنے اسلام کو اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے تھے اور وہ لوگوں کے درمیان ایک غیر مسلم کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے تھے اور اپنے حالات کی کمزوریوں یا بعض خاندانی مصلحتوں کی بنا پر اپنے ایمان کو مخفی رکھنے پر مجبور تھے. اگرچہ وہ کفار کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے اور بظاہر انہی میں شمار ہوتے تھے، لیکن ذہنی طور پر وہ اسلامی عقائد سے ہم آہنگ تھے. ہجرت کے بعد جب مدینے میں اسلامی حکومت کی تشکیل عمل میں آ چکی تھی، اس وقت بھی مکے میں ایک ایسی جماعت موجود تھی جو در پردہ اسلام کی پابند تھی. رسول جناب عباس بھی اسی خفیہ جماعت کے ایک فرد تھے. چنانچہ ابو رافع کا کہنا ہے کہ میں عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا اور پیغمبر کے عزیزوں کے گھروں میں اسلام جلوگر ہو چکا تھا. میں اور ام فضل زوجہ عباس اسلام سے مشرف ہو چکے تھے. ہمارا اسلام آیا تھا لیکن عباس کا اسلام مخفی تھا کیونکہ وہ قوم کو اپنا مخالف بنانے کے حق میں نہیں تھے. یہ لوگ اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھ کر دین حق کی وہ خدمت انجام دے رہے تھے جو اظہار اسلام کے بعد ممکن نہ تھی. انہی لوگوں کے ذریعے کفار قریش کی ریشہ دوانیوں اور نقل و حرکت کی خبریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچتی تھیں، جس سے اسلام کا بھرپور مفاد وابستہ تھا اور انہی خبروں کی بنا پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ درپیش حالات میں فائدہ اٹھاتے تھے اور ہمیشہ ان سے اپنا رابطہ قائم رکھتے تھے. علامہ ابن عبد البر نے عباس بن عبد المطلب کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ مشرکین سے متعلق تمام خبریں تحریراً پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجتے رہتے تھے، جس سے مسلمانوں کو بڑی تقویت فراہم ہوتی تھی. حالانکہ عباس یہ چاہتے تھے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جائیں، مگر آن حضرت نے انہیں لکھا کہ مکے میں تمہارا قیام مدینے سے زیادہ بہتر اور سود مند ہے. حضرت ابو طالب دین کے محافظ، اسلام کے پشت پناہ اور پیغمبر اسلام کے لیے ایک دفاعی حصار و مستحکم قلعہ تھے. انہوں نے سخت سے سخت مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور کسی موقع پر نہ حرف شکایت لب پر آیا نہ جبی پر شکن آئی. اپنی جوانی و پیرانہ سالی میں ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر اسلام کی حفاظت سے غافل اور اسلامی خدمات میں کوتاہی کے مرتکب نہ ہوئے، بلکہ بستر مرگ پر بھی ان کا ذہن اسلام اور پیغمبر اسلام کے تحفظ کی فکروں سے خالی نہ تھا. چنانچہ جب شعب ابو طالب کی پہم اور مسلسل اور جاگ اداس مصیبتوں کے نتیجے میں صحت نے جواب دے دیا
اور موت کے آثار نظر آنے لگے تو شیوخ و عمادی نے قریش کو طلب کیا اور انہیں امانت و صدق بیانی، صلہ رحمی، فقراء کی آنت و دستگیری اور خانہ کعبہ کے احترام کی ہدایت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور نصرت کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں محمد کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، وہ قریش میں امین اور عرب میں صدیق ہیں، اور ان میں وہ تمام صفتیں موجود ہیں جن کی میں نے تمہیں وصیت کی ہے۔ وہ ایسی چیز لے کر آئے ہیں جس کے دل متعارف اور زبانیں عداوت کے خوف سے چپ ہیں۔ خدا کی قسم، گویا یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے فقراء اور اطراف و جوانب کے بادیہ نشین لوگ ان کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ محمد انہیں لے کر سختیوں کے بھون میں اتر پڑے ہیں اور عرب کے سر بلند اور سردار ذلیل ہو رہے ہیں اور ان کے گھر اجڑ رہے ہیں اور کمزور اور نادار افراد برسر اقتدار آ گئے ہیں اور انہیں اپنی قیادت سونپ دی ہے۔ اے گروہ قریش، تم بھی محمد کے دوست اور ان کی جماعت کے مددگار بن جاؤ۔ خدا کی قسم، جو بھی ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا وہ خوش بخت ہوگا۔ اگر مجھے اور زندگی ملتی اور میری موت میں تاخیر ہوتی تو میں ان کی نصرت سے ہاتھ نہ اٹھاتا، ان کے دشمنوں کے حملوں کو روکتا اور مصائب و آلام سے انہیں بچاتا۔ اس عمومی وصیت کے بعد اولاد عبد المطلب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جب تک تم محمد کی باتوں پر عمل اور ان کے احکام کی پیروی کرتے رہو گے، خیر و سعادت سے بہرہ مند رہو گے۔ ان کی پیروی کرو، ہند کا ہاتھ بٹاؤ اور ہدایت یافتہ بنو۔ جب وصیت کر کے اپنے فریضے سے سبکدوش ہو گئے تو موت کے آثار ظاہر ہوئے، چہرے کا رنگ بدلا، پیشانی پر پسینہ آیا اور پیغمبر کا سب سے بڑا مددگار و ناصر اور سرپرست و غمگسار 86 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو کر جوار رحمت میں پہنچ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور گلوگیر آواز میں اپنے ابن حضرت علی سے فرمایا، جاؤ انہیں غسل دو، کفن پہناؤ اور دفن کا سامان کرو، خدا ان کی مغفرت کرے اور اپنی رحمت ان کے شامل حال رکھے۔ حضرت نے غسل و کفن کی انجام دہی پر حضرت علی کو مامور فرمایا، حالانکہ آپ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ عقیل اور طالب اس وقت تک دائرہ اسلام سے باہر تھے اور ابو طالب ایسے مسلم و مومن کا غسل و کفن کسی غیر مسلم سے متعلق نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت جعفر اسلام لا چکے تھے مگر وہ اس وقت حبشہ میں تھے۔ یہ چیز بھی ابو طالب کے اسلام اور ایمان پر روشنی ڈالتی ہے، اس لیے کہ حضرت ابو طالب اگر کافر ہوتے تو ان کا غسل و کفن حضرت علی کے بجائے ان کے ہم مذہب اور ہم مسلک اولاد کے سپرد کیا جاتا، کیونکہ ایک مسلمان سے یہ خدمت نہیں لی جا سکتی کہ وہ ایک کافر کو غسل و کفن دے۔ غرض حضرت علی نے غسل و کفن دیا۔ حضرت تشریف فرما تھے اور اپنے محسن و مربی چچا کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھ کر بہت روئے اور فرمایا، اے چچا، آپ نے بچپن میں پالا، یتیمی میں میری کفالت کی، بڑے ہونے پر آپ نے میری نصرت و حمایت کی، خداوند عالم میری طرف سے آپ کو جزائے خیر دے۔ جب جنازہ اٹھا تو آپ کاندھا دیتے ہوئے شروع سے آخر تک شریک جنازہ رہے اور اس کوہ صبر و ثبات کو کوہ ہجون کے دامن میں دفن کر کے واپس آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جناب ابو طالب کی موت ایک عظیم سانحہ تھی۔ ان کا سب سے بڑا حامی و پشت پناہ دنیا سے رخصت ہوا تھا اور آپ خونخوار دشمنوں کے نرغے میں بے یار و مددگار رہ گئے تھے۔ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی مگر ان میں ابو طالب ایسا با اثر کوئی نہ تھا جو قریش کے بڑھتے ہوئے مظالم کا انسداد کر سکے۔ چنانچہ ان کے اٹھ جانے کے بعد قریش کے مظالم میں شدت پیدا ہو گئی اور آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ ابن حشام کا کہنا ہے کہ جب ابو طالب وفات پا گئے تو قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی کہ ابو طالب کی زندگی میں ستانے کی اتنی ہمت و ہوس ان کے دلوں میں پیدا نہ ہو سکتی تھی۔ جناب ابو طالب کی وفات کا غم ابھی تازہ تھا کہ ان کی رحلت کے 1 مہینے 5 دن بعد جناب ختیجہ نے بھی انتقال فرمایا۔ اس حادثے کا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کافی اثر ہوا۔ آپ نے ان دونوں کا یکساں غم منایا اور اپنے حزن و ملال کی یاد باقی رکھنے کے لیے اس سال کا نام عام الحزن، غم و اندوہ کا سال رکھا اور فرمایا، ان دنوں میں اس امت پر 2 عظیم حادثے ایک ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا
کہ ان دونوں صدموں سے کون سا صدمہ میرے لیے زیادہ کرب و اضطراب کا باعث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کو اپنی امت کے لیے ایک حادثہ عظیم قرار دیا ہے، اس لیے کہ ابتدائے بعثت میں یہی وہ دو ہستیاں تھیں جنہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کا بیڑا اٹھایا۔ ایک نے اپنی ساری دولت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں پر نچھاور کر دی اور دوسرا استبدادی طاقتوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اگر احسان شناسی کا جذبہ اور حسن خدمات کا احساس ہو تو یہ دونوں موتیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا عظیم حادثہ تھیں، امت کے لیے بھی ایک ناقابل فراموش المیہ ہوں گی۔ حضرت ابو طالب کی رحلت کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے کہ آپ کا انتقال نصف ماہ شوال یا ذی قعدہ 10 62 کو ہوا۔ سابقین اسلام اور قریش کا ان پر مظالم۔ سابقین اسلام کی فہرست مظلومین میں پہلا نمبر آل یاسر کا ہے۔ جناب یاسر یمن کے رہنے والے تھے، غربت اور تنگ دستی سے پریشان ہو کر مکے میں آئے اور ابو حذیفہ کی کنیز سمیہ سے شادی کر کے وہیں آباد ہو گئے۔ سمیہ کے باطن سے 2 بیٹے جناب عمار اور عبداللہ اور ایک صاحبزادی متولد ہوئیں۔ ظہور اسلام کے بعد پیغمبر اسلام کی دعوت پر یہ پورا گھرانہ مسلمان ہوا، لیکن گھر میں دولت اسلام کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان کی غربت، ناداری اور بے چارگی کی وجہ سے اسلام لانے کی پاداش میں قریش ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھایا کرتے تھے۔ علامہ دیار بکری رقم تراز ہے کہ جب اسلام کو ظاہر فرمایا تو یاسر، ان کے صاحبزادے عمار اور عبداللہ نیز ان کی بیوی سمیہ مسلمان ہوئے۔ ان کا اسلام ابتدائے اسلام ہی سے کریم تھا اور یہ وہ بزرگوار تھے جن پر خدا کی راہ میں ظالموں کی طرف سے بے حساب ظلم ڈھایا گیا۔ ایک دن جب قریش ان پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے تھے تو اتفاق سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادھر سے گزرے۔ جب آپ نے اس گھرانے کا یہ حال دیکھا تو بے چین ہو گئے اور فرمایا کہ اے پروردگار، تو آل یاسر کو ان کے اعمال کے بدلے میں بخش دے۔ ابن شہاب اور طبری کی روایت کے مطابق ابو جہل نے جناب یاسر اور سمیہ کے جسموں کو نیزے کی انی سے چھید کر انہیں مار ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعزیت فرمائی اور عمار یاسر سے فرمایا کہ آل یاسر صبر کرو، بہشت تمہاری وعدہ گاہ ہے۔ علامہ دیار بکری فرماتے ہیں کہ ابو جہل بدبخت نے یاسر کی بیوی سمیہ کو نیزے کی انی سے کونچ کر مار ڈالا اور غریب یاسر کا بھی ایسے ہی شدید ضربوں سے خاتمہ کر دیا۔ مورخ ذاکر حسین کا کہنا ہے کہ یہ اسلام کے شہید اول ہیں۔ حضرت عمار یاسر کے بارے میں مورخین کا بیان ہے کہ کفار قریش انہیں جلتی ہوئی ریت پر برہنہ لٹا کر ان کے جسم پر گرم پتھر رکھتے تھے، لوہے کی گرم زرہ پہناتے تھے، درے مارتے تھے اور کھانا پانی بند کر دیتے تھے، لیکن ان تمام مظالم کے باوجود آپ اسلام سے منحرف نہ ہوئے اور نہ ہی آپ کے پائے استقلال میں کبھی کوئی جنبش اور لغزش پیدا ہوئی۔ آپ کے متعلق ارشاد پیغمبر ہے کہ ایمان عمار کے گوشت و خون کا جز ہے۔ خباب بن ارد قبیلہ تمیم سے تھے، زمانہ جاہلیت میں غلام بنا کر فروخت کیے گئے اور ایک خاتون نے انہیں خرید لیا۔ یہ اس وقت اسلام لائے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم کے گھر میں مقیم تھے اور صرف 6 یا 7 اشخاص اسلام لا چکے تھے۔ قریش نے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ ایک دن دہکتے ہوئے انگاروں پر انہیں چت لٹایا گیا اور ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا تاکہ کروٹ نہ لینے پائے، یہاں تک کہ انگارے پیٹ کے نیچے سرد ہو کر کوئلہ بن گئے۔ خباب نے یہ واقعہ مدتوں بعد حضرت عمر سے بیان کیا اور اپنی پیٹ کھول کر انہیں دکھائی جس پر جا بجا انگاروں سے جلنے کے نشانات واضح تھے۔ حضرت بلال، یہ وہی بلال ہیں جو مؤذن مشہور ہیں، امیہ بن خلف کے غلام اور حبشی نسل سے تھے۔ اب پوشیدہ طور پر ابتدائی میں زیور ایمان سے آراستہ ہو چکے تھے اور حسب ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طریقے سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر امیہ بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ صبح سورج نکلتے ہی ان کے تمام جسم میں ببول کے کانٹے پیوست کر دیے جائیں اور جب آفتاب کی حرارت سے زمین خوب گرم ہو تو انہیں دھوپ میں چت لٹا کر ان پر جلتی ہوئی وزنی پتھر رکھ دیے جائیں تاکہ یہ ہل نہ سکیں، پھر ان کے چاروں طرف آگ روشن کر دی جائے تاکہ اس گرمی سے ان کا بدن جھلستا رہے، اور جب شام ہو تو ان کے ہاتھ پیر باندھ کر اندھیری کوٹری میں ڈال دیا جائے اور باری باری انہیں تازیانے لگائے جائیں۔
یہاں تک کہ پھر صبح ہو اور پھر یہی عمل جاری رکھا جائے۔ حضرت بلال کو اس جاکنی کے عالم میں ایک مدت گزری، ایمان کا نور آپ کے دل میں جگمگاتا رہا اور آپ زبان سے اللہ کی ربوبیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کرتے رہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان اندوہناک واقعات کی خبر ہوئی تو آپ نے عباس کے ذریعے سے ان کے مالک سے انہیں خرید لیا۔ صہیب رومی، یہ رومی مشہور ضرور ہیں لیکن در حقیقت رومی نہیں تھے۔ ان کے والد سنان کسرا کی طرف سے ابلا کے حاکم تھے اور ان کا خاندان موصل میں آباد تھا۔ رومیوں نے موصل پر حملہ کیا اور جن لوگوں کو قید کر کے لے گئے ان میں صہیب بھی تھے۔ یہ روم ہی میں پلے بڑے اور جوان ہوئے، اس لیے عربی زبان سے ناواقف تھے۔ ایک عرب نے انہیں خرید لیا تھا، اس لیے یہ مکے میں آئے۔ یہاں آنے کے بعد عبداللہ بن جدان نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو جناب عمار بن یاسر کے ساتھ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کفار قریش ان پر اتنا تشدد کرتے تھے کہ ان کے ہوش و حواس معطل ہو جاتے تھے۔ جب انہوں نے مدینہ ہجرت کرنا چاہی تو قریش نے کہا کہ جانا ہے تو اپنا سارا مال و متاع چھوڑ کر جاؤ، چنانچہ آپ خالی ہاتھ مکے سے روانہ ہوئے اور مدینہ آ گئے۔ حضرت ابو بکر بن قحافہ تاریخ خمیس میں منتقی کے حوالے سے مرقوم ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی حضرت ابو بکر اسلام لے آئے تھے۔ طبری کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط اموی آیا اور اس نے اپنی چادر کو بل دے کر رسی کی طرح بنا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے وہ چادر آپ کی گردن میں ڈال دی اور پیچ پر پیچ دینے لگا، یہاں تک کہ گلوئے مبارک پر چادر کا حلقہ اس قدر تنگ ہو گیا کہ آپ کا دم رکنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر کہیں سے آ گئے اور یہ حال دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھ اس چادر کے حلقے میں ڈال کر اسے آپ کی گردن سے جدا کر دیا اور کہا، اے قوم کے لوگوں، افسوس ہے کہ تم ایسے شخص کی جان لینا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ خدا میرا پروردگار ہے۔ اس روایت میں امام ابن قیم اتنا اضافہ اور فرماتے ہیں کہ اس ہمدردی کے نتیجے میں چند شریر حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑے اور انہیں جوتوں، لاتوں اور گھوسوں سے بری طرح مارا پیٹا۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان کے مسلمان ہونے کی خبر جب ان کے چچا کو ہوئی تو وہ بدبخت آپ کو کھجور کے پیڑ میں الٹا لٹکا کر نیچے سے دھواں دیا کرتا تھا۔ اسی طرح زبیر بن عوام کا چچا انہیں چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیا کرتا تھا۔ مصعب بن عمیر کے اسلام لانے پر ان کی کافرہ ماں نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص اگرچہ اپنے قبیلے میں معزز و مقتدر تھے مگر وہ بھی قریش کے مظالم سے نہ بچ سکے۔ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی سعید بن زید جب اسلام لائے تو انہیں بھی رسی سے باندھ کر مارا پیٹا گیا۔ مسلمان عورتیں بھی مظالم سے مستثنیٰ نہ تھیں۔ ابو جہل نے اپنی کنیز زنیرہ کو اتنا مارا کہ وہ اندھی ہو گئیں۔ نہدیہ اور جبیز بھی کنیزیں تھیں، ان کا بھی یہی حال تھا۔ سابقین اسلام کی یہ درد انگیز داستان ایک ایسی روشن اور تابندہ حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔